साजिशें होनी है तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। नैब को बतौर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। नैब के लॉकअप्स 10x10 के पिंजरे हैं। हमारे बाद सियासी मुखालिफ ऐसे हैं जिन्हें अगर शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़े, इक़्तिदार से निकाला जा सकता है, लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। हम तो लोहे के चले हैं, जिसने चबाने की कोशिश की अपने दांत तोड़वा बैठा। वो मर्द नहीं जो थक जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल दिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ताहयात नाअहल के पार्लिमानी सियासत से बाहर हो चुके हैं, जबकि उनके छोटे भाई साबिक़ वज़ीर आला और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब एक केस के अंदर जेल जा पहुँचे हैं। जबकि आज लाहौर में उनके दो बड़े अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक को भी पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ़्तार कर लिया गया है नैब की जानिब से। और हमज़ा शहबाज के जो पंजाब के अंदर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, आज जब वो बैरून मुल्क जाने लगे हैं तो उन्हें भी पता चला है कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है, गोया कि उनको भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई। जबकि साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब के ख़िलाफ़ भी तहक़ीक़ात का अमल नैब ने शुरू कर दिया है। तो यूँ यह कहा जा सकता है कि पूरी मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जाली बैंक अकाउंट्स में अज़ारदारी साहब उनकी हमशीरा पहले ही पेशियाँ भुगत रहे हैं, जबकि अब उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी 13 तारीख को नैब ने एक इंक्वायरी के अंदर तलब कर लिया है। क्या ये वाकई किसी अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक मखसूस एजेंडे के तहत सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और नैब को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या सब कुछ एक तरह से फेयर ट्रायल हो रहा है? और अगर सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस को जल्दी से आगे बढ़ाया जा रहा है, हुक्मरान जमात के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे जिनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात चल रही हैं, क्या वो केसेस भी इसी तरह तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं? और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्या ये पार्लिमान इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी या अपोजिशन किसी और तरह रिएक्ट करेगी और फिर अब पार्लिमान का माहौल भी ख़राब होने जा रहा है? तो आज इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, फार्मर नैब के प्रोसिक्यूटर हैं और सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है सर अखुंज़ादा चट्टान साहब, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। शकूर शाह साहब, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, सिंध से आप MNA हैं। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अफजल साहब, आप साबिक़ कौमी असम्बली हैं और नून लीग के सीनियर रहनुमा में तस्वर होते हैं। सबसे पहले सर, क्योंकि एक कानूनी नुक्ता इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो राजा साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। 164 का बयान कैसा अमीन भट्ट साहब के जो कहा जाता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक साहब के कोई बिज़नेस पार्टनर हैं, आ चुका है। आपको लगता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि साद रफ़ीक साहब और उनके भाई की कन्विक्शन हो सकती है? देखिए, ये जो साद रफ़ीक साहब की आज ज़मानत रिजेक्ट हुई है हाई कोर्ट पंजाब से, अब ये जो ज़मानत रिजेक्ट हुई है इसमें ऑब्वियसली एविडेंस जितने भी थे, शहादतें जितनी भी थीं, वो कोर्ट के सामने आया होगा मवाद के जी साद रफ़ीक साहब के लॉयर ने कहा होगा कि जी हमारे ख़िलाफ़ कोई ठोस शवाहिद नहीं है, ये एक बेबुनियाद केस है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और जबकि दूसरी तरफ नैब ने बताया होगा कि जी इनके ख़िलाफ़ पैरागॉन, आशियाना, दीगर जो भी चीज़ें हैं उसमें हमने ये चीज़ें अनर्थ की हुई हैं, ये चीज़ें इनके सामने आ चुकी हैं। तो अदालत ने फिर उसको परखते हुए ये कहा कि जी ठीक है, नैब को ये दरकार है, मज़ीद तफ्तीश होनी चाहिए, इनकी बेल बिफोर जो अरेस्ट है उसको उन्होंने कन्फर्म नहीं किया। तो ये एक अदालत ने इस पे डिसीजन दिया है। अब जो नैब के पास आया, इतने ठोस शवाहिद हैं या नहीं, ये नैब अब तफ्तीश करेगी और नैब जब रेफरेंस फाइल करेगी या उसके बाद हमें पता चलेगा जी वो कौन से ठोस शवाहिद थे कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अरेस्ट भी किया। क्योंकि नॉर्मली जो अब इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि अब नैब आया अरेस्ट तो करती है,
نیب اب بڑے ٹی وی پہ دکھاتی بھی ہے جی یہ ریفرنس ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانے شخص کے خلاف کارروائی شروع ہوگی، لیکن اس کے بعد کچھ تھوڑا سا پرابلم تفتیش میں، پھر پروسیکیوشن میں، اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک مضبوط کیس بن کے سامنے اکثر نہیں آ رہے. تو اب اس کا ایک چیز ابھی ہمیں واضح ہو جائے گا کہ یہ جو میاں شہباز شریف صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اتنی بڑی جماعت کے صدر ہیں، انہیں اگر نیب نے 2 ماہ تک اپنی فزیکل کسٹڈی میں رکھا ہے، اب وہ جوڈیشل میں ہیں اور وہ ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں لگائیں گے، تو نیب سے پوچھا جائے گا کہ جناب بتائیے آپ نے انہیں اریسٹ تو کیا، آپ نے ان کو 2 ماہ تک اپنی کسٹڈی میں بھی رکھا، تو بتائیے وہ کون سے ایسے شواہد آپ نے ڈھونڈے ہیں ان کے خلاف جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، کرپٹ پریکٹس کی ہے، مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، یا نیب کی کسی قانون کی وائلیشن کی ہے. تو وہاں سے ہمیں اب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آیا اریسٹ اور اس کے بعد تفتیش ایک مضبوط ہوتی ہے، یا اریسٹ کے بعد پھر چیزیں نہیں ملتی. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے، اب ود ان 10 days 15 days کلیئر ہو جائے گا. چٹان صاحب آپ کو لگتا ہے انفیکٹ کہا یہ جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، بٹ پی ٹی آئی کا موقف بار بار یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو چیئرمین نیب سے لے کے چپڑاسی تک آپ نے بھرتی کی ہیں، کیسے سارے پرانے ہیں. پی ٹی آئی پہ کس طرح کے الزام کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ خان صاحب کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا تو کریڈٹ بار بار لیا ہے خان صاحب نے خود کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں اتنے لوگوں کو اندر کروں گا، اور اگر کوئی گڑھ جوڑ نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نیب کے اسپوکس مین بنے اور ان کے سوالوں کے جواب دے دے. وہ تو پروسیس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا بیان دیا، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن پوری قوم تو دیکھ رہی ہے کہ نیب کے کیسز صرف 2 فیملی پہ نہیں ہے جس کا نواز شریف اور زرداری صاحب. یہ ملک جو 17ویں نمبر پہ پہنچا ہے تو یہ 2 لوگوں نے 17ویں نمبر پہ کرپشن میں نہیں پہنچا ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ کراس دی بورڈ نہیں ہو رہا ہے. چلو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جج کا کرو، جرنیل کا کرو، جرنلسٹ کا کرو. یہ سیاست کے اندر اب تحریک انصاف وہ تنظیم نہیں رہی جو دعویٰ کرتا تھا محترم عمران نیازی صاحب کے اس میں صاف لوگ ہوں گے، شفاف لوگ ہوں گے، ینگ لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. انہوں نے الیکٹیبل کے نام پہ بہت سارے لوگ لائے ہیں جو پرانی حکومتوں میں رہے ہیں، جن پہ نیب کے کیسز ہے. اگر صوبائی اور مرکزی ان کا ملائے تو جو اچھے پوسٹوں پہ ہے، جو وزارتوں پہ ہے، یا مشیر یا معاون، 38 لوگ بنتے ہیں جن پہ کیسز ہے. کسی پہ ثابت تو نہیں ہونا چٹان صاحب ابھی تک. خود عمران خان جہانگیر ترین عدالتوں سے ہو کے مجھے آپ یہ بتائیں گزرے نا، کیا شہباز شریف پہ ثابت ہوا؟ کیا سعد رفیق پہ ثابت ہوا؟ کیا ان پہ ریفرنس بنے ہیں؟ کیسز ہے. تو اگر ان کی کیسز کی انکوائری ہو رہی ہیں تو جناب محترم عمران نیازی صاحب کے ہیلی کاپٹر کیس کے کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ زلفی بخاری کی کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ چودھری پرویز الہی کے کیوں؟ زبیدہ جلال کی کیوں نہیں؟ پرویز خٹک کی کیوں نہیں؟ میں کس کا نام آپ کو بتاؤں؟ ان کا جو بہن ہے ہمیں خواتین کا پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت عزت ہے، لیکن یہ جناب محترم عمران نیازی تھا کہ ہر وقت لگا تھا کہ مریم منیٹریل دو، مریم منیٹریل دو. آج ان کے بہن علیمہ خانم صاحبہ دے دی قوم کو منیٹریل، اس کو کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے؟ تو اگر سارے سب کچھ کراس دی بورڈ نہیں ہو رہا ہے تو اس ملک میں، اور نیب کے ادارے نے زندگی میں کبھی احتساب کیا نہیں ہے. اس ادارے میں ہمیشہ احتساب کے نام پہ انتقام ہوا ہے. اور آج پیپلز پارٹی کے 5 سال میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں آپ مجھے ایک ایسا بندے کا نام بتائے جس کو احتساب کے نام پہ ان کے ساتھ انتقام ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مکمکات اسی لیے ادارہ ایک طرح سے بالکل معطل بن گیا تھا، کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. اگر مکمکا ہوتا تو پھر تو مسلم لیگ نون کے دور میں ہمارے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں نہیں ہوتی. وہ تو نون لیگ کے دور میں بھی آپ سنتے تھے نا کہ تلوار لٹک رہی ہے اور دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اور آج ڈاکٹر عاصم پکڑا گیا اور کرزیر بلوچ پکڑا گیا اور پتہ نہیں آیا نالی آ گئی اور تنویر زمانی چلے گئی. شکور شاہ صاحب نے جو نقطہ آپ نے اٹھایا نا، وہ نقطہ میں ان کی طرف لے کے جاتا ہوں. شکور شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی صرف نیب کو اپوزیشن نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی میں درجنوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر، اور آپ کے اتحادی بھی پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت، مونس الہی، پرویز خٹک صاحب، خود پرائم منسٹر آف پاکستان. سر ان معاملات میں تو نیب اتنی تیزی نہیں دکھا رہی جتنی اپوزیشن کے بارے میں دکھا رہی ہے. دیکھیں
آپ یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایلیگیشن لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو پروف کرنا، جیسے بھائی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، اس میں ناکام ہی رہتی ہے ویسے. نہیں ضروری نہیں ناکام رہے، ان کے ابھی بہت سارے کیسز میں پروسیکیوشن کی اچھی پروسیکیوشن ہو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آئیو اپنی پوری کوشش کرتا ہے، یا کوئی ٹیم ہوتی ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن پروسیکیوشن کی خامیوں کی وجہ سے اکثر کیسوں میں خامیاں رہ جاتی ہیں اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ بری ہو گئے ہیں ماضی میں بھی. کئی کیسز میرے ذہن میں، لیکن میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا. لیکن یہ جو کیسز میں نے گنوائے سر، ان کے اوپر نیب آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ آپ تھپکی تو دے رہے ہیں، شاباش دے رہے ہیں، دیکھیں میں ان معاملات میں تو نقطہ اٹھانے کے سر ہمارے لوگوں کو بھی ذرا ڈرائی کلین کر لیں. میں اپنی بات کروں، میرا موقف یہ کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی ایکسرسائز شروع مجھ سے کریں یا کوئی بھی ہو. میں یہ بات کرتا ہوں. سوال تمہارا یہ کہ نیب کیوں نہیں شروع کر رہا سر پی ٹی آئی کے معاملات کو؟ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ یہ پریشر بلڈ اپ کریں، آپ بلڈ اپ کریں نا. آپ جیسے آج بیٹھ کے یہ بات کریں تو یہ پریشر تو ضرور بلڈ اپ ہوگا نا. لیکن دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بڑے جو لوگ تھے، کمزور کو قانون کے شکنجے میں لایا جاتا تھا، بااثر لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب پہلی بار اللہ تعالیٰ کا انتقام دیکھیں، یہ قدرت کا انتقام ہے کہ دونوں حکومتوں میں ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے گئے، اور وہ پل اب پک کے تیار ہو گیا ہے اور وہ پل گرنے والے ہیں. صحیح ہے نا؟ لیکن شکور شاہ صاحب دھرنے کے دنوں میں خان صاحب کا یہ بیانیہ تھا کہ آپ پہ الزام ہے، آپ پہ جب تک الزام ہے آپ عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. میری بات سنیں، اتنا کوئی بڑا ایلیگیشن نہیں ہے. ہیلی کاپٹر کے حوالے سے ایک سیدھا سادہ ہے سر، روپے کی چوری، لاکھ کی چوری چوری ہوتی ہے نا سر. خان صاحب کی شخصیت جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ الزامات کی اس سے بہت دور ہے. لوگوں پر بے حساب بھائی ابھی تک ہم پوچھ کے تک گئی کہ آپ کا کوئی روزگار نہیں ہے، آپ کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ ابھی تک تو انہوں نے ہمیں سورس آف انکم نہیں بتایا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ جیسے پیغمبر ہے. چٹان صاحب آپ بھی ایک بے نامی سے درخواست لے کے جائیں نا نیب کے اندر، آپ ٹی وی شو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں جو فوراً وہاں پہ جاتے نہیں آپ. بالکل جائیں. لیکن پوچھ لیا کہ میں اور درخواست لے کے جاؤ. جن کیس اس پہ ہے، اس میں کبھی نیب نے پوچھ لیا، پارٹی فنڈ کے بارے میں پوچھ لیا، ہیلی کاپٹر کے بارے میں پوچھ لیا، جو ٹکٹ میں پیسے خورد برد ہوئی تھی اس کا پوچھ لیا کہ میں اور درخواست لے کے جاؤں. جب لاڈ لو افضل صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں سر، وہ سب سے متاثرہ پارٹی ہے تو ان کی طرف جاتے. رانا صاحب وہ کہتے ہیں گھر کے بھیدی پھر لگا ڈھا رہے ہیں سر. یہ اقبالی اعترافی بیان کہیں اور سے نہیں آ رہا. ان کے جو بزنس پارٹنر ہیں کیسا مین بٹ صاحب، وہ سارا کو 4 صفحات مشتمل ساری کہانی بتا رہے ہیں کہ 1997 سے لے کے 2002 2005 کیا ہم کرتے رہے ہیں، اور جو پیراگان ہاؤسنگ سوسائٹی اصل میں اس کے مالک کون ہیں کوئی اور بتاتا. نیب کہیں ثبوت لے کے آتا، گھر سے ثبوت مل گیا. سر اس کے بعد ہم کیا کہیں کہ جو آپ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے سر، اس کی تو نفی ہو رہی ہے یہاں پہ. دیکھیں ابھی یہ کیس کھل کے سامنے آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ وہ تو نہیں بیان دینا چاہ رہے تھے، ان کو سندھ سے پکڑ کے لے کے آئے اور ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا، ان کو کنسیشن دی، اور جو بھی ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا. میاں نواز شریف نے، شہباز شریف صاحب نے، ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر کوئی اپنے ذاتی فعل کے ساتھ کوئی کرپشن یا کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے تو پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. آج ہم جس چیز کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں، جس چیز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، وہ ان ہتھ کنڈوں کے اوپر کر رہے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں 1999 میں جب بغاوت ہوئی پرویز مشرف کی، اس کے بعد بھی تو یہی نیب تھی جس نے ایک ہائی جیکنگ کا کیس بنایا، سزائیں دیں، وہ جھوٹا ثابت ہوا، اور پھر مطلب جو کچھ جس تکلیف سے میاں نواز شریف گزرے اور خاندان گزرا، کسی نے معافی مانگی، پھر وہ بری ہو گئے. اور اسی طرح سے آج جو ہو رہا ہے، ہمیں تو اس وقت کی یاد آ رہی ہے جو آمرانہ حرکتیں اس وقت ہوتی تھیں، آج اور طریقے سے ہو رہی ہیں. اور اس کا الٹیمیٹلی کیا اینڈ ہوگا، اس وقت میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گا. پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں مقدمات بنے تھے، زرداری صاحب بعد میں باعزت بری ہوئے، کسی نے معافی نہیں مانگی. سر بالکل یہ درست کہتے ہیں، میں سپورٹ کرتا ہوں. اگر وہ باعزت بری ہوئے ہیں تو پھر جنہوں نے مقدمات بنائے تھے وہ غلط تھے، ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے اور ان کو حساب بھی دینا چاہیے. سے پرمان نے معافی مانگی تھی.
بالکل مانگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ جب ملزمان نیب سے تعاون کر رہے ہوں تفتیشی عمل کے دوران تو پھر کیا گرفتاری ضروری ہے. راج عامر عباس صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ یہ نقطہ اٹھائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ضروری تھا آج کے دن کہ ان کو گرفتار کر کے ہی تفتیش کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے تھا کہ نہیں. چھوٹا سا بریک. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے جو نقطہ اٹھایا میں نے براج صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جب ملزم سارے عمل کے اندر کوآپریٹ کر رہے ہیں اور جب شہباز شریف کی گرفتاری بھی ہو تو یہی معاملہ اٹھایا گیا کہ جب وہ پیشیوں پہ آ رہے ہیں اور کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی گرفتار کیا گیا. آج کے دن بھی خواجہ برادران ایسے تھا کہ وہ کوآپریٹ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود 164 کے بیان کے علاوہ ابھی تک کوئی اسٹرانگ ایویڈنس سامنے نہیں ہے, میڈیا کے سامنے بھی نہیں آئی. کیا ضروری تھا کہ گرفتاری کے بعد ہی تفتیش کے عمل کو بہتر انداز میں پورا کیا جا سکتا تھا؟ شیرازی صاحب, دو چیزیں ہیں, ایک تو پیشیوں پہ آنا اور ایک کوآپریٹ کرنا, دونوں مختلف چیزیں ہیں. اچھا. پیشی پہ آ کے آپ حاضری دے دیں اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ جی بتائیے اس پیراگون سے آپ کا کیا تعلق ہے, آپ کہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں. جب آپ سے پوچھا جائے کہ جی یہ جو دیگر پراپرٹیز ہیں آشیانہ کے ساتھ جو بسم اللہ کمپنی تھی دوسری تھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, آپ کہیں جی مجھے کوئی تعلق نہیں. جب اور پراپرٹیز آپ کی نکلتی ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے جی آپ کا کیا تعلق ہے تو آپ کہیں کوئی تعلق نہیں. اور جب نیب اپنی تفتیش کرتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی ان پراپرٹیز کی یہ کمپنیز کے ڈائریکٹرز کون کون تھے, اس میں ان کی فیملی ممبرز کہاں پہ تھی, پہلے یہ کمپنی کا کیا نام تھا, پیراگون کب بنی, اس کے بعد پیراگون کے کتنے ایسٹس ہیں, آیا پیراگون کو اجازت ایل ڈی اے کی طرف سے تھی کہ وہ لوگوں سے پیسے لے, کیونکہ مسئلہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے, مسئلہ ان غریب عوام کا ہے یا ان لوگوں کا ہے کہ جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی ایسی اسکیموں میں چلی جاتی ہے جہاں ایک فلیٹ یا ایک چیز 3 لوگوں کو الاٹ ہوا ہے. جب ریکارڈ پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد اریسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. کہ اگر اریسٹ کرنے کا صرف ایک پرپز نہیں ہوتا کہ آپ نے سلاخوں کے پیچھے کسی کو بھیجنا ہے, اریسٹ کا پرپز ہے کہ اس کو ہماری کسٹڈی میں دیں تاکہ ہم ان سے مزید تفتیش کر سکیں. دنیا میں جو تفتیش کا عمل ہے اس میں اریسٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کہ جی کوآپریٹ کر رہا ہے ایک شخص جس پہ اتنے بڑے الزامات ہوں, وہ کیا کوآپریٹ کرے گا؟ وہ کبھی بھی یہ نہیں آ کے کہہ دے گا کہ جی ہاں جی یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی یا یہ ہم نے جرم کر لیا تھا یا ہماری جب آج سے 20 سال پہلے ہماری ورتھ اتنی تھی آج ہمارے پاس یہ بلینز کہاں سے آ گئے. تو یہ ایک اس کا, اور یہ قانون میں موجود ہے, یا تو ہونا قانون میں نہ ہو. تو یہ تمام جو کارروائی ہو رہی ہے یہ قانونی ہو رہی ہے. ایک اس میں سخم ہے قانون میں جو ان پارلیمنٹیرینز کو چاہیے تھا کہ نیب کے قوانین میں جو چیئرمین کو پاور دی ہوئی ہے اریسٹ کی کہ اس کی ثواب دید ہے, کسی کو جب چاہے جہاں سے وہ اریسٹ کر لیتا ہے. جو اس سے مضبوط کیسز بھی ہم نے ماضی میں دیکھے اس میں کوئی اریسٹ نہیں ہوتا. ایون میاں نواز شریف صاحب کا مریم بی بی کے کیس میں کوئی اریسٹ نہیں ہوئے. تو اس سخم کو دور کرنا, یہ پاور تو دی ہوئی ہے, انہوں نے ہی دی ہوئی ہے, تو اس کو درست بھی لیجسلیشن کے ذریعے ہی کیا جائے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ نیب کے قوانین میں کچھ بہت ضروری اس میں فردر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اب چٹھان صاحب ایک تو یہ بتائے گا کہ کیا بلاول صاحب کو بھی 13 تاریخ کو بلایا گیا, تو آپ بھی کیونکہ آپ عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں, کورٹ آف لاء پہ یقین رکھتے ہیں, تو کیا جائیں گے؟ کیونکہ پچھلی پیشی پہ تو نہیں جا سکے, تو اب ارادہ ہے آپ کا جانے کا. اور پھر جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ اگر بار بار سیاسی جماعتیں یہ کہتی رہتی ہیں کہ نیب کے ادارہ سیاسی طور پہ استعمال ہو رہا ہے, تو سر جو قوانین کے اندر سکم ہیں ان کو دور کرنے کی بارہا آپ کو مواقع ملے, کیوں ضائع کیے گئے؟ اور آپ کا ارادہ ہے کہ اس پارلیمان کے اندر ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب جائے گا یا نہیں جائے گا, کہ ان سے وہ سوالوں کے جواب پوچھیے جو وہ 1 سال کا تھا. تو وہ تو نون لیگ بھی یہی کہتی ہے نا کہ بچوں سے پوچھا جا رہا ہے دادے کے بارے میں. یہ فیصلہ ان کا جو لیگل ٹیم ہے وہ کرے گا کہ اس کو جانا چاہیے کہ نہیں. لیکن بہرحال میں کہہ نہیں رہا ہوں, پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے فیصلوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ سے عدالتوں نے جو فیصلے کیے ہیں اور اداروں نے جو فیصلے کیے ہیں اس کو ہم نے تسلیم کیے. راجہ صاحب کے بات کے ساتھ میرا مکمل اتفاق ہے. یہ اور ایک ٹاپک ہے صحیح
کہ قانون میں کیا سخم ہے کیا نہیں ہے، اس میں کیا رد و بدل لانا ہے کیا نہیں لانا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کیا تھا، چونکہ نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ یہ تو بنا ہی پیپلز پارٹی کے لیے، ہمیشہ اس کا احتساب ہوگا، میرا تو کبھی احتساب ہوگا ہی نہیں، تو وہ ہمارے ساتھ نہیں مانے، ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا، یہ بات اپنی جگہ پہ۔ لیکن ابھی جو ہمارا اعتراض ہے، سب سے بڑا اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ جناب والا ہمارا یہ نہیں کہ کیوں گرفتار ہوا خواجہ برادران، کیوں نواز شریف صاحب گرفتار ہوا، کیوں آپ زرداری صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، سعد رفیق صاحب کے لیے، بلاول صاحب کے لیے، زرداری صاحب کے لیے، وہ آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ وہ کیس جو نیب کا جناب محترم عمران نیازی صاحب پہ ہیں، اس کو بھی اس طرح بلانا چاہیے، ان سے بھی اس طرح کا پوچھنا چاہیے، اور اگر تعاون نہیں کر رہے ہیں جس طرح کہ راجہ صاحب نے کہا تو اس کو بھی کسٹڈی میں رکھنا چاہیے۔ اس طرح پرویز خٹک سے بھی پوچھنا چاہیے، اس طرح زلفی بخاری سے بھی پوچھنا چاہیے۔ ہمیں احتساب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے جو خود نعرہ لگایا تھا کہ 2 پاکستان نہیں ہوگا، 1 پاکستان ہوگا، لیکن قدم قدم پہ اب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ 2 پاکستان ہیں۔ مثال کے طور پہ سواتی کے فارم ہاؤس میں گائے چلی گئی، تو بجائے اس کے کہ جو بھاشن دیتے تھے جناب محترم عمران نیازی صاحب کینٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ریاست کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہی جناب محترم عمران نیازی تھا جنہوں نے غیر قانونی حکم نہیں مانا سواتی کا۔ اس آئی جی کو لے لیا نا اب ان سے، لے لیا نا قصور تو تھا سواتی کا، لیکن اس کو تو جیل جانا چاہیے۔ معاملہ سب جو ہے نا وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے۔ جو سوموٹو ایکشن لیا گیا تھا وہ تو اس پہ لیا تھا کہ یہ آئی جی کو غیر قانونی طور پہ کس نے ہٹایا، تو وہ تو سواتی نے نہیں ہٹایا تھا، وہ تو یہ جناب محترم عمران نیازی صاحب نے ہٹایا تھا۔ تو ہمارے ان چیزوں پہ اعتراض ہے، ہمارے اس پہ اعتراض نہیں۔ ہم تو 18 سال عدالتوں میں لڑے، 11 سال جیلوں میں رہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہمارے ہاتھ صاف تھے۔ ابھی یہ کیا کریں گے؟ ہم نے تو ایسے ڈکٹیٹروں کا احتساب بھگتا ہے کہ ان کے وہ تو عدالتیں بھی ان کے ہاتھ میں تھے، ابھی تو عدالتیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور انہوں نے پورا زور لگا کہ ملک کے اندر اور باہر کروڑوں ڈالر اس ملک کے ڈبوا دیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو۔ اور اگر نیازی صاحب یہ سوچتے ہیں تو یہ اس کا بہت غلط سوچ ہے کہ ہم اپوزیشن پہ پریشر ڈال دیں، کہ جیسے کبھی کبھی یہ گھٹیا بات ان کے منہ سے نکل جاتی ہے کہ یہ اپوزیشن تو بہت کمزور ہے، کیونکہ ہم اس پہ کیسز بنائیں گے، جو بھی بولتا ہے اس پہ کیسز بن جاتے ہیں تو یہ دب جائیں گے۔ ان کو نہیں پتا کہ اس کا مقابلہ ان لوگوں کے بچوں سے ہے جن کو پیٹ پہ کوڑے کا کے اور جیے بٹو کا نعرے لگاتے۔ ان کا مقابلہ کوئی اس طرح کے لوگوں سے نہیں ہے۔ ہم بلاول صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بلاول صاحب بھی اس ماں کا بیٹا ہے اور اس دادا کا پوتا ہے جو تختدار پہ انہوں نے سر نہیں جھکایا، نہ وہ سر جھکائیں گے نہ ہم اس کے پیچھے ہٹیں گے، ہم کھڑے رہیں گے۔ شکور شاہ صاحب، دیکھا جائے تو جو پاپولر وائس ہے نا وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہرحال نیب کا ادارہ کنٹروورشل ضرور ہو گیا ہے، اور جس طرح راجہ صاحب نے بھی کہا قوانین کے اندر کچھ حکم ہے، اور ماضی میں بھی اس ادارے کا کردار دیکھا جائے تو ہاں کہیں لگتا ضرور ہے کہ سیاسی طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو سر جن چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ تو کریں نا، کمیٹیاں تو بن جاتی ہیں بٹ آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو قوانین کے اندر جو تبدیلیاں کرنی ہیں آپ نے، اس حوالے سے تو گورنمنٹ اپنی ول دکھائے، اس پہ بھی کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ یا تو نیب کے چیئرمین کو تھپکی دی جاتی ہے یا پھر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی آپ کا کنوکشن ریٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بعد میں نیب کا چیئرمین بھی کھڑے ہوئے کہتا ہے کہ جی آپ کو تو پرسنٹیج کا نہیں پتا، 7% نہیں ہے 70% ہے، اور دوسرا جب کسی بڑے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں ہم تو ہمارے فنڈز روک دیے جاتے ہیں۔ آپ پہ الزام بھی آ رہے ہیں نیب کے بڑے تو مشرف ہے، اس کو ایک دن بلائے کوئی۔ ایک منٹ چران صاحب، ایک منٹ۔ بات یہ کہ نیب کنٹروورشل نہیں ہوا، نیب بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے۔ سر ماضی میں آپ کو خود سربراہ کہتا رہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ بات کرنے دو صحیح۔ آپ نے دیکھا ہے موجودہ چیئرمین سے پہلے بھی ایک چیئرمین تھا قمر زمان چودھری صاحب، جی، اس کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی پہ تو تنقید کرتے تھے خان صاحب۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، اس نے جو کچھ کیا وہ قوم کے سامنے ہے۔ آپ بھی سمجھدار آدمی ہو، پڑھے لکھے آدمی ہو، اس ملک کا باشعور آدمی سمجھتا ہے کہ وہ کس کے اشارے پہ، کس کی ڈگڈگی پہ وہ ناشتا تھا۔ صحیح ہے نا؟ اپوزیشن اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھی کسی کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ لیکن بات سنیں، اب اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار شاید صحیح احتساب ہو رہا ہے، اس لیے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔
یہ وہ کوڑے کھانے والے جیلوں کی بات کریں. میں خود تھا 78 میں فرسٹ ٹائم میرے گھر پیریڈ ہوا, میں نہیں ملا, نیکسٹ ڈے میرے والد صاحب کو لے گئے تھے. میرے والد صاحب کو فرسٹ ہارٹ اٹیک بغدادی پولیس اسٹیشن میں پڑا, صحیح ہے نا. تو وہ جالے اور تھے, ان جالوں میں جو نظریات میری بات سنیں, جب آپ کو پارٹی خود دکھا دے تو ایک الگ بات ہے. 1000 بار دکھا دے, نہیں گھر بیٹھ جائیں. نہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم کوئی بکاؤ مال بھٹو کے خون کے ساتھ غداری نہیں. بھٹو صاحب کی محبت آج بھی ہے, بھٹو کی محبت آج بھی دل میں ہے, لیکن بھٹو کے نام کو بیچنے والوں سے ہم نے بغاوت کی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آج خان صاحب کی جو بات کر رہے ہیں, آج پہلی بار احتساب ہو رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کا, ثابت ہو رہی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. سر شہباز شریف کے خلاف نیب کی عدالت کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف آشیانہ اسکینڈل مفروضوں کے بنیاد پہ ہے. کوئی مفروضے نہیں ہے, ساری بہت سارا ثبوت جمع ہو چکا ہے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف, بہت بڑے بڑے لوگوں کے خلاف. بڑے کون ہیں؟ میں کچھ پڑھتا بڑے اگر آپ زرداری کو بولتے ہیں تو اس کا 18 سال ہوا ہے. بڑے اگر آپ کہتے ہیں نواز شریف کو اس کا پہلا بھی ہوا ہے. بڑے تب ہوں گے جب کوئی مشرف کو ہاتھ ڈالے, جب مشرف پہ کوئی ہاتھ ڈالے. بہت جلدی بہت کچھ آشکار ہو جائے گا قوم کے سامنے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے جا رہا ہے, اس لیے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, صحیح ہے نا. اب آپ بہت جلدی آپ دیکھیں رانا صاحب سن رہے ہیں, آپ شکور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, لیکن میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں سر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں رونا یہ رو رہے ہیں کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, لیکن ایوان کے اندر اتحاد نظر آ رہا ہے, نہ ایوان کے باہر نظر آ رہا ہے. تو اکٹھی دونوں جماعتیں کیوں نہیں ہو پا رہی سر؟ اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے, کیا وجوہات ہیں, وہ کون سے ایسے نادیدہ ہاتھ ہیں جو دونوں جماعتوں کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہے؟ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں, لیکن جو آپ نے بات کی کہ کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. وہ وقت بھی تھا 1999 کی بغاوت کے بعد جو حالات تھے, ایک جھوٹا کیس بنایا نواز شریف کے اوپر, اور اس وقت بھی جو نیب تھی وہ ڈگڈگی کے اوپر چلتی تھی. نیب بنائی ڈگڈگی کے اوپر چلنے کے لیے تھی, اور کنٹروورشل اس کو ہم نہیں کر رہے, کنٹروورشل خود ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کل پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو چیئرمین نیب نے خطاب فرمایا, اس میں انہوں نے اپنے باعث کو بالکل اجاگر کر دیا. انہوں نے کہا ذل الہی کا دور ختم ہو گیا. جو 70 سی سی ہونڈا چلاتے تھے وہ آج ٹاورز کے مالک ہیں. تو یہ کس کے اوپر وہ طنز کر رہے ہیں؟ سب لوگ سمجھتے ہیں. اسی طرح سے وہ باتیں ہوئی جو زرداری صاحب کے اوپر طنز تھی. تو ایک تو مائنڈ سیٹ تو بنا ہوا ہے. رانا صاحب اشارہ کس طرف تھا؟ آپ سب جانتے ہیں. اگر انہوں نے ہونڈا 70 کیا تو پاکستان میں ہونڈا 70 تو لاکھوں بکے تھے. ہونڈا 70 تو لاکھوں بکے تھے. شکور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ ڈار صاحب کی طرف اشارہ تھا. جی رانا صاحب ذل الہی کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا. نواز شریف کی طرف تھا. تو یہ اگر جب آپ اپنا مائنڈ دے رہے ہیں تو پھر آپ کیسے نیوٹرل ہیں؟ پھر آپ عمران خان آپ کو بلاتا ہے تو آپ وہاں بھی چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں آپ؟ ہم تو آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ماحول نظر آئے کہ آپ نیوٹرل ہیں اور ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. لیکن پہلے ہمیں ڈان کہہ دیا, پہلے ہمیں مافیا کہہ دیا, پھر مافیا کی تلاش شروع ہو گئی. ہم نے تو یہ چیزیں بھگتی ہیں. 9 سال مشرف کی اپوزیشن, جیلیں, یہ صرف اس لیے کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہندوستان جیسی جمہوریت چاہتے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک ہم سے دگنی سپیڈ سے ترقی کر رہا ہے اور وہ ہمارے سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے. ہم کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. 2017 میں جو پاکستان کے ساتھ پاناما کا کھیل کھیلا گیا, آج معیشت کہاں چلی گئی ہے؟ یہ ان لوگوں کو ان سے پوچھے گی قوم کہ آپ لوگوں نے کیا سوچ کے یہ کام کیا تھا کہ جب جمہوری قوتیں پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرتی ہیں, آپ کمر میں چھرا گھومتے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان میں کوئی پاپولر نہ ہو جائے. اور پاکستان کی معیشت آج غریب آدمی کا کیا حال کیا ہے. اس کو کہتے ہیں جی ہم چور پکڑ رہے ہیں. اگر چور ہی پکڑ رہے ہیں تو مجھے عمران خان بتائے کہ اگلے 2 سال میں کتنے ڈالر واپس لے کے آئے گا چوری کے. کوئی ٹائم لائن ہمیں دے. ہمیں بیوقوف کا بنا کے اس طرح چھوڑ نہ دے سڑک کے اوپر قوم کو. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور یہ نکتہ بھی اٹھائیں کہ اگر زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ پہ ہو تو شاید اسے تو عمرے پہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے, لیکن حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ کیا یہ بھی معاملہ سارا میرٹ پہ ہوا ہے؟ اگین یہ بھی اٹھائیں گے سوال آج عامر عباس پاک صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
شو میں ایک بار پھر خوش آمدید رائے صاحب. ایک تو میرا سوال تھا کہ بلیک لسٹ میں نام ہو زلفی بخاری صاحب کا تو عمرے پہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے, حمزہ شہباز کو نہیں ملی باہر جانے کی اجازت. اور ساتھ میں رانا افضل صاحب جو بات کر رہے تھے کیا چیئرمین نیب ایک اتنا بڑا ادارہ جس کا کام کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے, اگر وہ ضلع الہی جیسے جملے ادا کرے تو پرسنل بایس ایک طرح سے آتی ہے, تو کیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ امپارشل ہے یہ؟ دیکھیے پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ موجودہ حکومت نے نیب نے 16 یا 17 نومبر سے غالباً لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام ECL پہ ڈال دیا جائے, کیونکہ جب سلمان شریف ملک سے چلے گئے, کیونکہ یہ انکوائری ان کے ایسٹس کی ہو رہی تھی, حمزہ کو بھی بلایا گیا تھا, شہباز کو, اس کو, سلمان کو بھی, تو وہ جب چلے گئے تو نیب کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ بھی چلے جائیں گے اور انہوں نے ECL پہ نہیں ڈالا. اب اس کی وجہ حکومت کو پتہ ہوگی, منسٹری آف انٹیریئر کو پتہ ہوگی, کیبنٹ ڈویژن یہ کب ٹیبل ہونا ہے وہ ہوگا. اب بات یہ ہے کہ اگر زلفی بخاری کو اجازت ملتی ہے, اور کیا نیب نے ان کے لیے لکھا ہوا تھا کہ ان کو ECL پہ ڈالیں؟ اگر تو ان کے لیے بھی لکھا ہوا تھا نیب نے, پھر تو بالکل اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر نیب نے ان کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس شخص کو, کیونکہ غالباً ہائی کورٹ میں جب یہ بات ہوئی تھی تو نیب نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی ایسی ریکویسٹ شاید نہیں کی کہ زلفی بخاری کو ECL پہ ڈالا جائے. اب دوسری بات آ گئی جی, کیا چیئرمین نیب کو اس قسم, میں سمجھتا ہوں بالکل یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو اوائڈ کرنا چاہیے, جس کی کوئی ضرورت نہیں. خاموشی سے چیئرمین نیب نے تو ساری زندگی قانون کی باتیں کی ہے, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, کبھی ہم نے نہیں سنا کہ وہ اس قسم کی بات کریں کہ جی یہ بادشاہ یا تخت لاہور تو یا فلانا, تو یہ چیزیں بالکل اوائڈ ہونی چاہیے. اور دوسری بات, یہ بالکل نیب کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے اور اس نے اس چیز کو بالکل مٹانا ہے. عوام کا اعتماد تب آئے گا کہ جب واقعی ہی اکراس دی بورڈ ہوتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی. آلدو کیسز ہیں, سب کے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ جب اتنی بات ہو رہی ہے تو جو سپیڈ اپ اریسٹ کرنا اس کی ڈسکریشن ہے, لیکن یہ نہیں کہ کچھ کیسز واقعی سرد خانے میں پڑے ہوئے ہمیں نظر آئیں, اور کچھ پہ اگر واقعی بڑی سپیڈ اور تیزی سے کام ہوگا تو اس تاثر کو نیب نے ضرور اور لازمی طور پہ ختم کرنا ہے, تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپارشلی آگے بڑھ رہا ہے. چٹان صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو, اس کی جمہوریت کو, اس کی پارلیمان کو بچانا تو پھر اتحاد اتفاق تو ضروری ہے نا سر. یہ سوال جو میں نے رانا افضل صاحب سے بھی کیا ہے کہ اگر دونوں جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیے جا رہے تو اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ صدر کے انتخاب ہوا بھی اکٹھے نہیں ہوتے, پرائم منسٹر کے انتخاب ہوا بھی اکٹھے نہیں ہوتے, اسپیکر کے انتخاب ہوا بھی اکٹھے نہیں ہوتے. اب نیب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وکٹمائز کر رہے ہیں, بٹ اس کے خلاف اکٹھے ہونے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں سر. دیکھیے جی, ہم علیحدہ جماعتیں اور ہمارا ایک ہسٹری بھی ہے, جہاں پہ کولیشن پارٹنر بھی تو رہے ہیں نا سر. جہاں پہ جب آپ کی حکومت ہے تو نواز شریف آپ حکومت میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے, اس وقت کیا ضرورت تھی؟ پھر نہ بیٹھتے, نظریہ مختلف تھا تو آپ نہ بیٹھتے اکٹھے. دیکھیے جی, ہم ایک دوسرے میں ضم تو نہیں ہو سکتے ہیں, کون کہہ رہا ہے کہ ضم ہونے کے لیے؟ لیکن جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نہ کسی کے ساتھ دشمنی اور نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے. ہمارا دشمنی اور دوستی ہے آئین اور قانون کے لیے. جو بھی سسٹم کے ساتھ, آئین کے ساتھ ہوگا, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے PTI ہو, کوئی اور جماعت ہو, وہ ایک قدم آگے جائے گا, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہم 2 قدم آگے جائیں گے. وہ بھی کہہ رہے ہیں سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. آپ کو یقین نہیں آ رہا ان کی باتوں پر؟ بالکل ان کی باتوں پہ یقین ہے, اور جو جہاں تک ہے وہاں پہ ہمارا آپس میں اتحاد ہے. جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے. اب صدارتی الیکشن میں اور PM کے الیکشن میں ہمارا نہیں ہوا, لیکن بہت ساری چیزیں ایسے ہیں, جیسے مہنگائی ہے, جیسے یہ احتساب کے نام پہ انتقام ہو رہا ہے, جیسے حکومت نے ابھی تک ڈیلیور نہیں کیا, کیونکہ حکومت کے دعوے تو بہت بڑے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا اسٹینڈنگ کمیٹیاں نہیں ہے, آپ نے جو کچھ کرنا ہے تو پارلیمان کے اندر کرنا ہے. آپ نے اداروں کو بنانا ہے تو اس کے لیے قانون سازی آپ اندر کریں گے. تو ان کا جو پوزیشن ہے وہ تو ابھی تک یہ ہے کہ ان کے اسٹینڈنگ کمیٹیاں نہیں ہیں. ان کا جو پوزیشن ہے, ان کا جو اکانومی, جو اقتصادی حالات پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہے, ان کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. کنفیوز پالیسی ہیں. ان سے پوچھو تو کہتے ہیں سعودی سے جو لایا وہ لگا نہیں سکتے, چائنا سے جو لایا بتا نہیں سکتے, ملیشیا سے جو لایا وہ سنا نہیں سکتے. ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں, ڈالروں پر جا رہی ہے, مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے. پھر بھی آپ کے رہنما کہتے ہیں کہ ہم ان کو 5 سال دینے کے لیے تیار ہیں. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 5 سال حکومت کریں. نہیں, اتنی سر برائیاں آپ نے گنوا دی, بٹ آپ کے رہنما کچھ اور فرما رہے ہیں. ہم نے تو اس کو کہہ دیا کہ ملک چلانا آپ کا کام نہیں ہے, آپ مہربانی کریں
اور حکومت سے آپ دستبردار ہو جائے تاکہ کوئی حکومت آ کے اس میں ان کے لیے ڈیلیور کرے ان مسائل پہ قابو پانا. اور اتنی خوش قسمت, میں 2 لفظ, اتنا خوش قسمت حکومت میں نے دیکھا نہیں ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ چیف جسٹس ہمارے ساتھ ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آرمی ہمارے منشور کے پیچھے, پی ٹی آئی کے منشور کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اگر آپ کے اپوزیشن اس کا مخالفت نہیں کر رہے ہیں, اور ان کا مسائل کیا ہے, اقتصادی مسئلہ ہے, کرپشن کا ختم کرنے کا مسئلہ ہے. ہمارے دور میں بھی کوئی بڑا ہوا خزانہ ہمیں نہیں ملا تھا, ساتھ میں دہشت گردی کا جنگ ملا تھا, ساتھ میں آٹے کا بحران ملا تھا, ساتھ میں چینی کا بحران ملا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں, مسائل بڑے عرصے سے چلتے رہیں گے. لیکن سر فواد چودھری صاحب اگر کہتے ہیں کہ 50 لوگ پورے ہوں گے تو تب جا کے کہیں ان کا دل بھرے گا, 50 لوگوں کو, پارلیمانی لوگوں کو اگر آپ ڈالیں گے جیلوں میں تو آپ لگتا ہے آپ کو پارلیمنٹ چل پائے گی؟ فواد چودھری کے نمائندگی حیثیت سے سر آپ کی حکومت کے ترجمان ہیں, کیا بات کر رہے ہیں سر شکور شاہ صاحب؟ وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب اب ان سے لے لیں. میں ان کی باتیں میں ان کی باتیں سن کے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ اپنی بے وفائیوں نے ہمیں یکجا کیا, وگرنہ نہ تو میرا تھا نہ میں تیرا تھا. ان کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے. اب یہ پارٹیاں آپس میں اگر بیٹھ جاتی ہیں, میں سمجھتا ہوں مضبوط اپوزیشن جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح, میں آج نہیں, میں اسٹوڈنٹ لائف سے میرا یہ تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پارٹیاں اگر کوئی پوائنٹ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا نیب کی سپرمیسی ہو یا پاور زیادہ, میں تو کہتا ہوں نیب کو مزید پاورز دیے جائیں. اس ملک میں ہمیں ملک کو بچانا ہے, ہمیں ملک کا سوچنا ہے. شخصیتیں آج ہیں کل نہیں ہوں گی, ہم آج ہیں کل دنیا میں نہیں ہوں گے. اس ملک کو آگے بڑھنا چاہیے, اس ملک کی سوچیں. جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, 10 سالوں میں قرضہ آپ کا $600 ارب سے جا کے $300 ارب گیا, اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ کوئی یہ تو پوچھے کہ مہنگائی بڑھی کیوں ہے؟ کیا کوئی گورنمنٹ یہ چاہے گی, پاپولر گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ میں آؤں اور میرے دور میں مہنگائی بڑھ جائے, میرے دور میں پرابلمز بڑھ جائیں؟ احتساب سب کا ہونا چاہیے. اس ملک کا سوچیں. یہ ملک ہوگا تو ہم ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کا سوچیں. جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. ایسا احتساب ہو کہ دنیا یاد رکھے. یقینی طور پہ کسی کا نہیں. رانا صاحب کیا لگتا ہے, جس طرح شکور شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مضبوط اپوزیشن بڑی ضرورت ہے اس وقت کی, اور وہ میرے خیال میں حکومت کو صحیح ٹریک پر ڈال دے, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ سر بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہم لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ کمیٹیز کے معاملے پہ اکٹھے ہیں, اصولوں پہ ہم اکٹھے ہیں, لیکن ہم وہ اپوزیشن کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات بہت نازک ہیں. آپ دیکھیں کہ فرانس جیسا ملک جس میں لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانے کے لیے آج تیار ہیں, وہاں آگے لگی ہوئی ہیں. وہاں اپوزیشن کی ضرورت نہیں پیش آئی, لوگ خود باہر نکل آئے. اور یہ ہمارا ملک وہ ہے جہاں ہم کشمیر کے لیے حق خود ارادیت مانگتے ہیں, اور پاکستان کی جماعتیں مل کے کہتی ہیں کہ الیکشن کے اندر ووٹ چوری ہوا. یہ ہمارے ملک کے حالات اتنے خوفناک ہیں کہ اگر اپوزیشن میدان میں اتر آئی, جو عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ بڑے کسی کی سپورٹ کے اوپر اور کہتے ہیں میں فلانے کے پیج پہ چلا گیا ہوں اور یہ ہو گیا, وہ بیوقوفی کر رہے ہیں. اگر اپوزیشن نے ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی کھلواڑ کیا تو یہ پاکستان کو آگ لگ جائے گی. جس تکلیف اور کرب اور مشکل سے پاکستان گزر رہا ہے آج, ان کے آنے پہ ایک خوشحال پاکستان تھا. لوگ کہہ رہے تھے اس کی معیشت ترقی کر رہی ہے, اور پھر آپ کو پاناما کا شوق پیدا ہوا. آپ نے آج جہاں لا کے پاکستان کو کھڑا کیا, یہ کہتے جی ہمیں اتنے قرضے, جھوٹ بولتے ہیں کہ قرضے جو تھے وہ 2300 اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھیں, اور پھر جب نالائکیاں کریں گے, فیصلے نہیں کریں گے, ڈیلے کریں گے, تو پھر مارکیٹ کا سینٹیمنٹ یہ ہوگا کہ یہ ملک ایسی پارٹی آ گئی ہے جو نہیں چلا سکتی, پھر آپ کی معیشت گرے گی, پھر ڈالر مہنگا ہوگا. یقینی طور پر سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. چٹان میں 2 لفظ بولنا چاہتا ہوں. یہ ڈی چوک پہ بیسک ایجوکیشن کے ٹیچر بیٹھے ہیں 9 دنوں سے, بارشوں میں اور سردی میں. اس ملک پہ خدا کا قہر نازل ہو جائے گا. کوئی خدا کا نیک بندہ جا کے ان کے مسائل کو سن لے اور لوگوں کے مسائل کو بھی دیکھا جائے, اور کرپشن کے اوپر بھی کسی کو اس کے خلاف جو ڈرائیو چلے کسی کو اعتراض نہیں, لیکن بار بار یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر غیر جانبداری کو یقینی بنایا جائے, اور اس کے حوالے سے حکومت کی جو ذمہ داری سب سے بڑھ کے ہے. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.